हाँ तो दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी नज़र से मेरी 2 साल पुरानी एक मोटिवेशनल वीडियो गुज़री है। ये वीडियो आज से 2 साल पहले मैंने 16, 17, 18 साल के उन नौजवानों के लिए बनाई थी कि जो ख़ुद लज्जती और मुश्तज़नी के बुरे आदत के शिकार हैं। होता है कुछ यूँ है कि मुझे 16, 17, 18 साल के नौजवानों और बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं कि हकीम साहब, हम बहुत ही कम उम्री से इस बुरे आदत के शिकार हैं और हम इससे ख़ुद को बचाना चाहते हैं। तो लाज़मी बात है, इतनी कम उम्री में अगर कोई बच्चे जो है ना इस किस्म के बुरे आदत के शिकार हों तो दुख होता है। और इस दुख को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक दिन बैठ के उन नौजवानों और बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल जज्बाती अंदाज़ में एक वीडियो बनाई थी, जिसको मैंने पब्लिश नहीं किया था। लेकिन आज वो वीडियो मेरी नज़र से गुज़री तो मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो पब्लिश करता हूँ। तो इस वीडियो में आप मेरे लहजे पे न जाइएगा, क्योंकि उस वक्त मैंने बड़े दर्द दिल और जज्बाती अंदाज़ में इसमें बातें किए हैं। तो लाज़मी बात है, लहजे में उतार चढ़ाव भी है और बहुत ज़्यादा दर्द भी है। लेकिन अगर आप आज भी मतलब आपकी उम्र कम है और आप नौजवान हैं और आप मुश्तज़नी के इस बुरे आदत के शिकार हैं और आप इससे बुरे आदत से ख़ुद को छुड़ाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को निहायत तवज्जो से देखें और सुनें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितनी भी मैंने नसीहतें और काम की बातें बताई हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो मैं आपको यकीन और दावे से कह सकता हूं कि आपको इस बुरे आदत से छुटकारा हासिल करने में ये वीडियो बहुत मदद दिलाएगी। तो आइए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने इतने दर्द दिल और इतने खुलूस से बनाई थी कि इसका टाइटल भी मैंने बड़ा मुनफरिद रखा था कि अगर ये वीडियो इंटरनेट पे मौजूद रहे और कल को मेरा बेटा भी इस वीडियो को देखे तो वो भी इससे नसीहत हासिल करेगा। तो अब लाज़मी बात है, बतौर बाप अगर मैं अपने बच्चे के लिए भी ये नसीहतें जो है ना तजवीज़ करता हूँ और उनको ये नसीहतें सुनाना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ, तो आपके लिए भी ये फ़ायदे की बातें होंगी। तो आइए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है हकीम मोहम्मद नईम। व्यूवर्स, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है मुश्तज़नी के आदत से कैसे छुटकारा हासिल करें, यानी मुश्तज़नी के एडिक्शन को कैसे ब्रेक करें। मैंने अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स पर मुश्तज़नी के हवाले से कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनको देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। उनमें एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा और बार बार पूछा जा रहा है कि हकीम साहब, हम मुश्तज़नी से कैसे छुटकारा हासिल करें। हम इस बुरे आदत के शिकार हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हम इस बुरे आदत से छुटकारा कैसे हासिल करें। हालांकि हम इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल का आसान और बेहतरीन जवाब जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, और उसके बाद उसकी डिटेल भी समझाने वाला हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक सिंगल लाइन सवाल है, चंद अल्फाज पर मुश्तमिल, कि मुश्तज़नी से निजात कैसे हासिल करें। लेकिन चूँकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसका एक लाइन में जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अभी तक किसी ने इसका एक लाइन में, सिंगल लाइन में जवाब नहीं दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका सिंगल लाइन जवाब शेयर करने वाला हूं। जानना चाहते हैं? सवाल है कि मुश्तज़नी के इस बुरे आदत से क्या हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे हासिल करें। इसका सिंगल लाइन जवाब है, अगर आप ख़ुद को एक आला किरदार और अखलाक वाला, शर्म व हया से भरपूर एक गैरतमंद नौजवान समझते हैं, तो आप मुश्तज़नी के इस आदत से इस वीडियो के देखने के बाद छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे इन सख्त अल्फाज पे न जाइएगा बेटा, ये वो अल्फाज हैं कि अगर आप इस वीडियो से अभी लिख लें और जाके अपने माँ बाप, अम्मी और अब्बू दोनों के सामने पढ़ के सुनाएं कि अम्मी, क्या आप अपने इस बेटे में आला किरदार और अखलाक, शर्म व हया और गैरत जैसी सिफ़ात और खुसूसियात चाहते हैं कि नहीं, तो वो भी आपको तस्दीक कर लेंगे।
تو یہ اس کا بہت آسان اور بہترین جواب ہے، کیونکہ ان صفات کو اور یہ کوالٹیز رکھنے والا نوجوان مشت زنی کے برے عادت کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا ماننا ہے۔ چونکہ مشت زنی میں بہت زیادہ بچے اور خاص کر نوجوان مبتلا ہیں، تو آج کے اس ویڈیو میں سے مخاطب ہوں۔ میرا تعارف تو آپ جانتے ہی ہیں، میرا نام محمد نعیم ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک طبیب بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں پڑھاتا بھی ہوں۔ میں خیبر طبیہ کالج پشاور میں لیکچرر ہوں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ایک استاد ہوں، ایک ٹیچر ہوں۔ اس کے علاوہ میرے 3 بچے ہیں، میں ایک باپ بھی ہوں، اور باپ ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ جس عمر سے آپ گزرے ہیں، جس عمر میں آپ ہیں، اس عمر سے میں گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں، میرا اس معاشرے کا حصہ ہوں اور میرا ایک فرینڈ سرکل بھی ہے، تو لہٰذا میں کچھ لوگوں کا دوست بھی ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میں ایک بھائی بھی ہوں۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو میں نے دواخانے سے ہٹ کے اس لیے بنائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ایک عام محفل میں بیٹھ کر اپنے جاننے والوں سے گفتگو کرتا ہوں، اسی طرح اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں، اور میرے اس گفتگو میں آپ میرے اس شخصیت کے ان سارے پہلو کو ضرور ملاحظہ کریں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں میں بحیثیت ایک استاد کے، بحیثیت ایک ہمدرد اور مخلص دوست کے، ایک بڑے بھائی کے، ایک باپ کے اور ایک معالج کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو ایک نصیحت ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود رہے، اور میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے اور وہ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھے تو وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کرے۔ اس ویڈیو میں کی جانے والی گفتگو نہ آپ سے آپ کے والد صاحب، نہ آپ کے بڑے بھائی، نہ آپ کے چاچا تایا ماما، یا آپ کے کوئی مخلص ہمدرد دوست، یا اسکول میں پڑھانے والا استاد، یا مسجد میں پڑھانے والا مولوی صاحب، کوئی آپ سے اس طرح اور اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ میرے بچوں، یہ ایک نصیحت ہے، اس ویڈیو کو ایک نصیحت کے طور پہ لیں۔ میں ایک درد دل سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بچے نے مجھے ایک میسج کیا ہے، واٹس ایپ پہ مجھے ایک بچے نے یہ میسج کیا ہے، آپ اس میسج کو پڑھ لیں۔ کاش کہ میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے ڈی پی پہ لگے اس بچے کی تصویر آپ کو دکھا سکتا۔ 17 سال کی عمر میں بچے میٹرک یا فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ماں باپ کی نئی ایک تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ساتھ، ایک خاص کر ایک بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ایک ماں کے سپنے جاگ اٹھتی ہے کہ میرا پتر جو ہے نا وہ پائلٹ بنے گا، تو میرا پتر جو ہے نا وہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا، تو ماں کے وہ سپنے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب بچہ میٹرک اور انٹر میں پہنچ جاتا ہے، فرسٹ ایئر اور میٹرک میں، تو ماں باپ کے سپنے جوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے توقعات اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بچہ مجھے میسج کر کے کیا لکھ رہا ہے؟ اس درد اور اس کرب کو محسوس کرتے ہوئے میں آج آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میری اس باتوں کو میرے بیٹے غور سے سن لینا۔ میرا بیٹا، میں نے آپ سے شروع میں ایک جملہ بولا کہ اعلیٰ اخلاق اور کردار، شرم و حیا سے بھرپور ایک غیرت مند نوجوان۔ بیٹا، مشت زنی کیا ہے؟ مشت زنی کیسے کی جاتی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ مشت زنی کے نقصانات کیا ہے؟ اس پہ آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اس چینل پر موجود ہے، اور یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں۔ میرے بچوں، میں اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، مشت زنی فون ویڈیوز دیکھنے یا کوئی فحش مواد پڑھنے
کے وقت نہیں کی جاتی، بڑے کم ایسے ہوتے ہیں کہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے مشت زنی کی جاتی ہے۔ مشت زنی زیادہ تر واش روم میں، کمرے میں، تنہائی میں، دروازے بند کر کے، اندھیرا کر کے، چادر ڈھانپ کے کی جاتی ہے۔ اور دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں، ایسا آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ایک معصوم بچی سے لے کے ایک بوڑھی عمر کے عورت تک سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشت زنی کرتے وقت ایک معصوم بچی سے لے کے ایک بوڑھی عمر کی عورت تک کو اپنے سوچ میں، اپنے خواب و خیال میں لا کر اس سے اپنے مرضی کے مطابق زنا یعنی سیکس کا سوچ کر وہاں دماغ میں وہ چل رہا ہوتا ہے، آگے ہاتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اپنے خاندان کی خواتین سے لے کر جان پہچان والی خواتین اور جان پہچان والی خواتین سے لے کر گلی محلے بازار میں نظر آنے والی یا کسی ویڈیو میں نظر آنے والی خواتین تک اور بچیوں، لڑکیوں تک کو سوچ میں لا کے مشت زنی کی جاتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جسمانی نقصان جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن دماغ میں کیا پنپ رہا ہے؟ آپ سوچ میں زنا کر رہے ہو، سیکس کر رہے ہو، ایک حرام کر رہے ہو۔ چونکہ نوجوانی کی تازہ کچی عمر ہے اور دنیا میں بہت ساری لذتیں ہیں، کچھ لوگوں کو یہ ایک ایڈکشن ہے، ایک عادت ہے، ویسی عادت ہے مشت زنی جس طرح نشے کی ایک لت اور ایک عادت پڑ جاتی ہے، فضول گھومنے کی ایک لت پڑ جاتی ہے، آوارہ گردی کی ایک لت پڑ جاتی ہے، بد اخلاقی اور گفتگو کی، بد تہذیبی کی ایک لت پڑ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسی ایک لت ہے جو ایک بری، جو انسان کو لگ جاتی ہے۔ تو یہاں دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں جی پلانے سے یہ کر رہا ہوں، پلانے سے یہ، اور اپنے مرضی کی سوچ بنائی جاتی ہے اور مشت زنی بھی کی جاتی ہے۔ نقصان کیا آتا ہے؟ مشت زنی کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن سیکس کرنے کی طرف بھی آپ کو ترغیب دے دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر اگر بدقسمتی سے آپ کو کہیں زنا کرنے کا موقع مل جائے تو وہاں چونکہ جو جنسی عمل ہے جو حلال طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ کی جاتی ہے اس سے تو آپ ناواقف ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہاں زنا کے دوران جو ہے نا یا سختی نہیں ہوتی یا جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو آگے ذہن میں ایک اور ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ٹینشن یہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو میں مشت زنی کرتا رہا ہوں، مجھے تو دوستوں نے بتایا تھا۔ تو آدھا گھنٹہ اور 20 منٹ تک لگے رہتے ہیں، اور ویڈیوز میں جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر بھی لوگ جو ہے نا بس وہ لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو صورتحال میری یہ ہے کہ میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میرا تو نہ صحیح طریقے سے ایریکشن آتا ہے اور نہ ہی میری کوئی ٹائمنگ ہے۔ میرے بچوں، یہاں مشت زنی بھی چل رہی ہوتی ہے، یہاں مردانہ کمزوری کی ٹینشن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ عمر آپ کی ان حرکتوں کی نہیں ہے، عمر آپ کی سیکھنے کی ہے۔ مشت زنی کے ساتھ جب آپ کے یہ دو ٹینشن شروع ہو جاتے ہیں، ایک مشت زنی کر رہے ہیں، ایک دماغ میں جو ہے نا اپنی جسمانی کمزوریوں کا اور مردانہ کمزوریوں کی جو ہے نا ایک دلدل میں آپ پس جاتے ہو، تو آپ کی گفتگو میں خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کی سوچ گندی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا پڑھائی سے دھیان بڑھ جاتا ہے، پڑھائی سے دھیان بڑھ جانے کے بعد ہر وقت آپ کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، سٹیمنا کی کمی ہوتی ہے اور لو کانفیڈنس ہوتا ہے، خود اعتمادی کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں آپ کا کردار ختم، آپ کا اخلاق ختم، آپ میں شرم و حیا ختم، والدین کے سپنے جو ہے نا وہ برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ والدین یہ سمجھتے ہیں، آج کل تو مصیبت یہ بن گئی ہے، آن لائن دور ہے، ہر لڑکے کے پاس اینڈرائیڈ ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے، تو والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ رات کو دیر تک پڑھائی کر رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہوتا ہے، یا فورنوگرافی دیکھی جاتی ہے، یا مطلب کسی کے ساتھ یاری لگا کے تو ساری رات اس سے چیٹ پہ باتیں چل رہی ہے، یا تیسرے نمبر پہ ویڈیو گیمز PUBG وغیرہ کھیلی جا رہی ہے۔ نوجوانوں، میرے بچوں،
تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو، ذرا غور کرے، سوچ لے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اخلاق گئی، کردار تباہ، شرم و حیا ختم، بچ جاتی ہے غیرت۔ جب آپ کی سوچ میں ہر وقت زنا ہی بچی ہو، آپ مجزنی کرنے چلے جاتے ہو، تو وہاں آپ کسی جاننے والی کے بارے میں یا ویڈیو دیکھنے والی کے بارے میں یا گلی محلے کے کسی خاتون کے بارے میں سوچ کے آپ مجزنی کر رہے ہیں۔ کہاں کی غیرت؟ ایک غیرت مند مسلمان اور ایک غیرت مند انسان، کیا وہ کسی پہ گندی نظر ڈال سکتا ہے؟ کیا اس کی نظر میں اس کی سوچ کسی کے لیے بری ہو سکتی ہے؟ میرے بچوں دکھ ہوتا ہے، دوران ڈرائیونگ میں دیکھ رہا ہوں کہ 16-15 سال کے بچے بائک پہ بیٹھ کے 60 اور 70 کی سپیڈ سے مجھے کراس کر جاتے ہیں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان بچوں نے کس ضد سے اور کس منت سے اپنے ماں باپ کو مجبور کیا ہوگا، اور وہ اس کی محبت اور لاڈ پیار میں کتنے مجبور ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے اس کو بائک پہ نکلنا الاؤ کیا ہے۔ اور وہ بچے جو 16, 17, 15 سال کے بچے، وہ 60 اور 70 کی سپیڈ سے بائک دوڑا رہے ہیں۔ اور کچھ کو تو میں دیکھتا ہوں کانوں میں ایئر فون اور ایئر پوڈز لگا کے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں۔ نارمل گفتگو کرنے میں اور کال پہ جو ہے نا یاری کی گفتگو کرنے میں دیکھنے والے کو سب سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھ کے بیٹا، یہ ایک غیرت کی نشانی نہیں ہے۔ ایک غیرت مند مسلمان اور ایک نوجوان، ایک مرد یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ جو ہے نا فون پہ گفتگو کرے۔ اور یہاں پر فون پہ گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جنسی جو جذبات ہے، جو ارجز ہے، وہ یہاں سے بھی بڑھ رہے ہیں، مجزنی بھی ہو رہی ہے، پورنوگرافی بھی دیکھی جا رہی ہے، والدین کے سپنے بھی خاک میں ملائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے زبردست اور بہترین نوجوان ہیں۔ تو میرے بچوں ایسا نہ کریں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں نصیحت کر رہا ہوں، تو یہ میری نصیحتیں اپنے پلو سے باندھ لے، اس کو ہمیشہ یاد رکھ کے یا نوٹس بنا کے ایک ڈائری میں لکھ لے کہ کوئی ایک درد دل رکھنے والا تھا جس نے ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے، ایک باپ کے حیثیت سے، ایک استاد کے حیثیت سے، ایک ہمدرد اور مخلص دوست کی حیثیت سے، اور ایک معالج اور طبیب کی حیثیت سے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ اس بری عادت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بیٹا کچھ ٹپس اور کچھ مشورے آپ کو دے دیتا ہوں، اس پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ میری یہ باتیں اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اور عملاً یہ کچھ باتیں ہیں اس کو اپنے دل و دماغ میں یاد کر کے رکھ لیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، ورزش کی عادت کو معمول بنائیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد اور گول ہمیشہ سامنے رکھ کے دیکھو بیٹا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہماری جو زندگی ہے وہ متعین ہے، اس کی ایک مقدار مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے۔ اس دنیا میں ہمیں جو ملنا ہے، ہمارا جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے حالات سب متعین ہے، لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی چیز ان لمیٹڈ نہیں ہے، خواہ وہ ہماری صحت ہے، خواہ وہ ہمارا رزق ہے، خواہ وہ ہمارے دن ہیں زندگی کے، ایون کہ ہماری سانسوں تک اور ہمارے پیروں کے سٹیپس تک، قدموں تک سب لکھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد سمپل اور سادہ ہے۔ اس دنیا میں ہم اس اعلیٰ کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں
بحیثیت مسلمان اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ ہمارا قبر اور آخرت سنور جائے۔ اس کے علاوہ دنیا میں معاش اور زندگی گزارنے کے لیے ہمارے والدین ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمیں ہنر سکھا رہے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے کہ آج سے 20 سال بعد ہم نے کتنی پڑھائی کرنی ہے، کون سا ہنر سیکھنا ہے، کس جاب میں جانا ہے، اور ہم نے زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے بچوں اور اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک کلیئر گول ہونے چاہیے، دنیا اور آخرت کے دونوں، وہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ اور آپ اتنے بچے نہیں ہیں کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہ ہو کہ ایک 17 سال کا بچہ جس کی میں نے شروع میں اور یہ ابھی آپ کو ٹیکسٹ دکھا رہا ہوں، جب اس کی یہ سوچ بنی ہے کہ میں مشت زنی کے غلط عادت کا شکار ہوں، تو کیا اس بچے کے لیے لائف گول سیٹ کرنا مشکل ہے؟ تو اس لیے میرے بچوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کے رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، ورزش کا عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ اپنے لائف گولز کو سیٹ کر کے اور اس کے لیے محنت کرنے کی کوشش کریں، اور مکمل فوکس اور توجہ ان خرافات سے نکال کے ایسی تعمیری سوچ میں اپنی سوچ شامل کریں اور اپنی سوچ کو بڑھائیں۔ اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی خدمت اور اطاعت کریں، جو وہ کہیں۔ یہ نہ کہیں کہ جی وہ ہمارے ابو کو نہیں پتہ تو ابو نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو امی تنگ کر رہی ہے تو یہ کر رہی ہے، وہ کمپلین نہیں کرنی۔ اس سے بھی جو ہے نا کردار کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق اور کردار کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے تقریباً ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے۔ تو والدین کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور سب سے بڑی اور اہم بات، توبہ استغفار کے ساتھ نیند کے بغیر جتنا بھی ٹائم آپ کا جاگتے ہوئے گزرے، کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہیں۔ وضو ٹوٹے دوبارہ موقع ڈھونڈ کے وضو بنائیں۔ جتنی دیر آپ جاگ رہے ہیں تب تک آپ باوضو رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پہ عمل کر کے اور ان مشوروں پہ عمل کر کے آج سے ہی آپ مشت زنی کے اس برے عادت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ بحیثیت معالج چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ چونکہ مشت زنی کرنے والے اکثر نوجوان جن کی شادی قریب ہو، یا ویسے وہ مشت زنی کے جسمانی صحت پہ برے اثرات تو پڑتے ہی ہیں، تو اکثر نوجوان مجھے کال کر کے اور فون کر کے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں کچھ دوائی علاج بتا دیں۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے ہی دوائی کی ضرورت ہو۔ سب سے پہلے میری ان باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے تو دوائی کھانے پہ وقت اور پیسے برباد نہ کریں۔ لیکن آپ میں سے وہ نوجوان جو افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے ایک کورس بنایا ہوا ہے میڈیسن کا۔ اس میں 5 چیزیں ہیں: ایک قسم کی معجون، سفوف، ایک قسم کی ٹیبلٹس، اور لگانے کے لیے 2 قسم کے آئل۔ یہ 1 ماہ استعمال کرنی ہے، اس برے لعنت سے توبہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہتری صحت میں آئے گی اور اس برے عادت سے نجات مل جائے گی۔ لیکن یہاں یہ بات آپ کے گوشت گزار کر لوں کہ اس نسخے کو منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر مجھے واٹس اپ میسج کریں گے کہ حکیم صاحب ہم نے آپ سے مشت زنی کے علاج کے لیے میڈیسن منگوانی ہے۔ اس کی قیمت 6000 روپیز ہے، صرف 2021 تک، 2021 کے اس سال میں دسمبر تک 6000 اس کی پرائس ہے، فکس پرائس ہے۔ آپ مجھے میسج کریں گے، میں آپ کو ایزی پیسہ یا جیس کیش کا ایک نمبر دوں گا، اس پر آپ مجھے پیمنٹ کریں گے۔ پیمنٹ کرنے کے بعد اسی نمبر پہ جو واٹس اپ ہے
اسی واٹس ایپ پہ آپ مجھے اپنا نام، ایڈریس اور موبائل نمبر بھیجیں گے، میں اس پر TCS کے ذریعے آپ کو پارسل روانہ کروں گا۔ 24 سے 48 گھنٹے میں میڈیسن آپ تک پہنچ جائے گی۔ کیش آن ڈیلیوری پر میڈیسن نہیں بیچتا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بندے کو ہی میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم نے واقعی اپنے صحت کی بہت بربادی کر دی ہے اور ہم نے صحت برباد کر دی ہے اور ہمیں میڈیسن اور علاج معالجے کی ضرورت ہے، تو ایسے نوجوانوں کے لیے یہ میڈیسن ہے۔ تو باقی جتنے بھی نوجوان ہیں یا جو کم عمر نوجوان ہیں، خاص کر 20 سال سے کم عمر کے، ان کے لیے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف میری ان باتوں پہ عمل کریں اور غور سے سوچے، درد دل سے سوچے۔ میرے بچوں، بہت بڑا نقصان کر رہے ہو، اپنے آپ کا بھی، اپنے والدین کا بھی، اپنے خاندان کا بھی، اپنے اخلاق کردار کا بھی۔ شرم و حیا سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ جو ایک مسلمان میں ایک غیرت ایمانی اور غیرت انسانی ہونی چاہیے، وہ ختم ہو رہی ہے، بے حیائی کے دلدل میں پستے جا رہے ہو۔ میرے بچوں، میں نے آج بڑے درد دل سے آپ سے یہ باتیں کی ہیں، چونکہ یہ میری پہلی ایک موٹیویشنل سپیچ تھی، تو لازمی بات ہے میں نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی، میں نے کوئی اسکرپٹ بھی نہیں لکھا تھا، بس ایک درد تھا۔ اس میسیج جو ابھی بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس میسیج نے بہت دکھی کر دیا تھا، تو میں نے سوچا اپنے دکھ کا اظہار آپ کے سامنے کروں، آپ کو نصیحت کروں۔ تو میرے پیارے بچوں، میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہر قسم کے فحاشی اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ پی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔